हैप्पी सबत। आप सबको खुदावंद के घर में खुशामदीद। हम बहुत खुश हैं कि आप सब हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरा नाम बारक हो। प्यारे बाप, तहे दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। प्यारे बाप, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं। प्यारे बाप, तेरे सामने तेरे खातम को पेश करते हैं। प्यारे बाप, सर से लेके पाँव तक प्यारे बाप, तो अपने बंदे को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। प्यारे बाप, जो भी कलाम आज बांटे वो हमारे लिए 100 गुना फल लाने वाला हो। प्यारे बाप, सबकी ज़िंदगियों को बदलने वाला हो। प्यारे बाप, तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे बाप, प्यारे बाप, तेरे आगे मिन्नत करते हैं हम सबके साथ हो। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते हैं प्यारे बेटे का नाम लेके, आमीन। आज की तिलावत में खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मलाकी की किताब, उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानत सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानत होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाहो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो, आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमान बात, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हम हरगिज़ इस लायक ना थे, फिर भी तेरा प्यार है जो तू हमें बार बार मौके बख्शता है कि हम तेरे हजूर में आ सकें। आए खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस बाकिया इबादत की हिस्सा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए खुदावन, आज का कलाम जो भी तेरा बंदा तेरे हजूर में पेश करे, आए खुदावन, उसके वसीला से हम कसरत से बरकत पाने वाले हो सकें, और जितने भी सुनने वाले कान हैं बरकत पाए। आए खुदावन, हमें फजल बख्श दे कि आए खुदावन हम तेरे पैरोकार रह कर आए खुदावन तेरी सेकंड कमिंग के लिए तेरा इंतज़ार करने वाले हो सकें। यीशु नासरी, हमें तेरे साथ वफादार से चलने का फजल बख्श दे। आए खुदावन, हम दुआ करते हैं जितने भी लोग कोरोना की वजह से बीमार हैं, उन सब के बिस्तर को अच्छा कर, उनको शिफा और तंदुरुस्त सेहत बख्श दे, ताकि वो अच्छे होकर तेरे नाम को खुदावन जी तेरे नाम का शुक्रिया अदा करने वाले हो सकें। खुदावन, जितने भी मेडिकल में लोग हैं या उनकी खुदावन जी खिदमत में लगे हुए हैं, तो खुदावन हर एक इंसान को खुदावन जी तेरे हजूर में ले आते हैं। यीशु नासरी, उनको कसरत से बरकत अता फरमा, उनकी तमाम ज़रूरत को अपने इलाही ख़ज़ाना में से पूरा कर। और खुदावन, जितने भी लोग तेरी इबादत परस्तिश जहाँ जहाँ भी करते हैं यीशु नासरी, उन सब के साथ हो, उनको कसरत से बरकत अता फरमा, नेक और अच्छी हिदायत बख्श दे। इस खुदावन जी कोरोना की वबा को जल्द ब जल्द ख़त्म कर, ताकि लोग आज़ादी से तेरे घरों में जाके तेरे नाम को खुदावन धनबार करने वाले हो सकें। यीशु नासरी, हमारी इस दुआ को सुनना और कबूल करना मांगते हैं सुमसी के कादर और जलाल नाम से, आमीन। आज हम गीत गाएंगे शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बुझने न देना तुम मशलों को कभी। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। एक दूजे को बतलाना, यीशु आने वाला है। एक दूजे को बतलाना, यीशु आने वाला
वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नाबूतें सभी, पूरी हो रही है नाबूतें सभी। ठंडी पड़ रही है मोहब्बतें सभी, ठंडी पड़ रही है मोहब्बतें सभी। किए वादे तोड़ निभाना, यीशु आने वाला है। किए वादे तोड़ निभाना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में। यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। बेशक तो रहीम बाप है, कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी है। खुदावंद, इस वक्त तेरे सामने सरबस्जूद हूँ। अपने आप को खुदावंदा कुलियतन खुदावंद सर से लेके पाँव तक तेरे स्पुर्द करता हूँ। खुदावंदा पाक रूह का मसा चाहता हूँ। आज जो भी कलाम किया जाए खुदावंदा वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो और वो बहुत सारा फल लाने वाला हो। खुदावंदा सुनने वालों के लिए मिन्नत करता हूँ खुदावंदा, उनके दिलों को खुदावंदा पर असर बना, ताकि खुदावंदा इस कलाम को सुनकर वो खुदावंदा उसे अपने दिल में जगह दे सकें। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करना चाहता हूँ, और ये वाक़या है दूसरी जंग अज़ीम का। जगह हवाई और तारीख जो है वो 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर के नाम से ये वाक़या जाना जाता है। और इस वाक़े के नताइज जो निकले वो अमरीकी जानें जो थी 2335 अशख़ास ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। उसके बाद जो नुकसान
ویسے ہوا. زخمی جو ہوئے وہ 1143 فوجی تھے جو زخمی ہوئے. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ جو تھا وہ ابھی تک نیوٹرل تھا، اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا. تاہم جاپان نے اتوار کے روز دسمبر 7 کی صبح 1941 میں پرزور حملہ امریکہ پر کیا. ہوائی حملے کے نتیجے میں اتنا زبردست نقصان پہنچا جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور یہ واقعہ تاریخ میں، امریکی تاریخ میں بڑا بھیانک واقعہ ہے. یاد رہے کہ ایسے اور بھی کئی واقعات ہوئے، لیکن امریکی اس واقعے کو آپ اب تک یاد رکھتے ہیں کہ اچانک ان پر یہ کیسے حملہ ہو گیا. ایسے ہی واقعات کلام مقدس میں بھی مدرج ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں بھی واقع ہمیں ملتے ہیں. خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ایسی سلطنت کا ذکر آتا ہے جو امریکہ کی طرح طاقتور اور بڑی مشہور و معروف تھی. اپنی دنیا میں اس کی شان و شوکت کے چرچے تھے، اور یہ سلطنت تھی سلطنت بابل. بابل کے واقعہ کے متعلق آپ جانتے ہیں. اور جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا گیا تھا کہ بابل کا خاتمہ ہوگا، اس مملکت کا جسے خداوند نے اتنی شان و شوکت دی، اتنی قوت دی کہ اس کے تحت تمام سلطنتیں آ گئیں، لیکن ان کا تکبر، ان کا غرور ان کے لیے ویسے زوال ٹھہرا. نبوکدنضر بادشاہ پر خدا نے جتنی مہربانیاں کیں، اسے شان و شوکت بخشی اور اسے حلیمی کا سبق سکھایا، اور اس حلیمی کے نتیجے میں نبوکدنضر بادشاہ نے خداوند کی بڑائی کی. لیکن یہاں اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیلتشازر بادشاہ جو ہے، جو اس کا بیٹا ہے، اس نے یہ تمام باتیں فراموش کر دیں. جو کچھ اس کی سلطنت میں ہوا، جو کچھ اس کے خاندان کے ساتھ ہوا، اس نے سب کچھ فراموش کر دیا، اور اپنے غرور اور تکبر میں اس نے خداوند کی توہین کی. واقعہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں دانیل اس کا 5واں باب اور اس کی 22 آیت سے لے کر 31ویں آیت تک یہ واقعہ درج ہے. یہاں یوں لکھا ہے، لیکن تو اے بیلتشازر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی. بیلتشازر یعنی وہ نبوکدنضر کے تمام واقعات سے واقف تھا، جانتا تھا کہ کیا اس کے خاندان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی خداوند فرماتا ہے کہ تو نے عاجزی نہ کی، اپنے آپ کو حلیم نہ کیا، بلکہ آسمان کے خدا کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے عمرہ اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میخاری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے. یہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جن عناصر کا نام لیا گیا ہے، پیتل، چاندی، سونا، لوہا، لکڑی، پتھر،
انہی کی پوجا نبوکت نظر نے بھی کی جب اس نے بہت بڑی مورت بنوائی، جس میں اس نے جب یہ جان لیا کہ سونے کا سر بابل کی سلطنت ہے، تو اس نے اس مورت کو بنوا کر تمام اپنے لوگوں کو اپنی رائے کو سجدہ کے لیے کہا، اور یہی انہی چیزوں کے بت بنے اور ان کی پرستش کی گئی۔ اب یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیلشازر نے بھی انہی کی پرستش کی اور خدا کو جو سچا اور زندہ آسمانی خدا ہے اسے فراموش کر دیا، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: مینے مینے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں: مینے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلشازر نے حکم کیا اور دانیال کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زرین توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہو۔ اگلی بات جو 30ویں اور 31ویں آیت ہے، وہ جیسے پرل ہاربر کا واقعہ اچانک واقعہ ہوا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو واقعہ پیش آتا ہے، اس تمام واقعے کے بعد جو کچھ بیلشازر کر رہا تھا، یہاں لکھا ہے اسی رات، یعنی جس رات وہ بڑا جشن منا رہا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رنگ رلیاں ملا رہا تھا، خدا کے ظروفوں میں، ہیکل کے ظروفوں میں اس نے میخاری کی اور خدا کی تذلیل کی، اسی رات کو بیلشازر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ اب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب دارا بادشاہ نے بابل کو گھیرا تو اسے کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اس نے بغیر جنگ کے ان کو قبضے میں لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیلشازر خدا کو بھول چکا تھا، وہ خدا کو ترک کر چکا تھا، اور اس نے ہیکل اور خدا کی توہین کی، اور خدا نے اسے بالکل صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ خداوند کا دن جو ہے، خداوند کا حساب کا دن، وہ روز عظیم کہلاتا ہے، اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر بار بار ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے اور لکھا ملتا ہے، خداوند کا روز عظیم۔ آج چند لمحوں کے لیے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا روز عظیم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور یہ کیسے ہوگا۔ خداوند کا وہ روز عظیم پرانے عہد نامہ میں بھی بہت مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور پھر نئے عہد نامہ میں بھی بار بار اس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ ایک یقینی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ ایک دن، خداوند کا دن، روز محشر، حساب کا دن آنے والا ہے، اور وہ کیسے ہوگا۔ خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کا دن کچھ یوں ہمیں ملتا ہے۔ صفنیہ کا صحیفہ پہلا باب اور اس کی 14 سے 18 آیت تک۔ خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا، سنو خداوند کا دن زبردست، آدمی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، دکھ اور رنج کا دن ہے وہ دن۔ خداوند کا دن جو ہے وہ قہر کا دن ہے، ویرانی کا دن ہے، خرابی کا دن ہے، اور پھر اداسی کا دن ہے۔ حصین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن ہے۔ جیسے جنگ کے وقت نرسنگا پھونکا جاتا ہے، بلند آواز سے سائرن بجتے ہیں، اسی طرح خداوند کے دن نرسنگا پھونکا جائے گا اور بڑی للکار کے ساتھ خداوند آئے گا، اور میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گنہگار ہوئے۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یکلخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ جس طرح بلشزر بادشاہ کو اس کے لکڑی، سونے، چاندی اور پیتل اور پتھر کے بتوں نے نہیں بچایا، اسی طرح خداوند کے حساب والے دن، خداوند کے عظیم دن، سونا چاندی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ خداوند کا دن یقینی ہے اور وہ جلد آنے والا ہے۔ خداوند کا دن، خداوند کی اپنی زبان میں، خداوند نے اپنے زبان مبارک سے یہ ہمیں بتایا ہے کہ خداوند کا دن کیسے آئے گا۔ جب ہم متی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، متی کے صحیفے میں، متی 24واں باب اور اس کی 30 اور 31ویں آیت، تو اس میں ہمیں یوں لکھا ملتا ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ خداوند کا دن جو ہے وہ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ ہوگا، اور جیسا اوپر ذکر ہوا، بڑے نرسنگے کی آواز کے ساتھ وہ دن آنے والا ہے۔ خداوند جلد آنے والا ہے، اور وہ دن، وہ حساب کا دن، وہ روز عظیم جلد آنے والا ہے۔ پھر خداوند کے رسولوں نے بھی خداوند کے دن کے متعلق ہمیں سکھایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول فرماتے ہیں، دوسرا پطرس اس کے 10ویں دوسرے پطرس میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس کے کام جل جائیں گے۔ خداوند کا روز، خداوند کا دن بڑے شور و غل کے ساتھ برپا ہونے والا ہے، بربادی کے ساتھ برپا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ اجرام فلک حرارت سے پگھل جائیں گے۔ خداوند اتنے جلال کے ساتھ آئے گا کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس حرارت سے زمین اور اجرام فلک پگھل جائیں گے۔
پھر دوسرا تسلیکیوں چوتھا باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے۔ خداوند کیسے آئے گا؟ بڑی للکار کے ساتھ، مقرب فرشتے اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ خداوند آنے والا ہے۔ خداوند نے ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی بتا دیا ہے اور نئے عہد نامے میں بھی بتا دیا ہے کہ خداوند کا دن کس طرح ہونے والا ہے۔ اب مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہم اس کا ذکر پاتے ہیں۔ مکاشفہ اس کا 6 باب 12 سے 17ویں آیت تک، اور جب اس نے 6 مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ خداوند کے غضب کا دن آ پہنچا ہے، خداوند کا روز عظیم آ پہنچا ہے۔ خداوند کہ اس روز عظیم میں خواہ کوئی بادشاہ ہے، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی مالدار ہے، خواہ کوئی زوراور ہے، ہر ایک اس دن سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے خداوند کی تعظیم نہیں کی، وہ لوگ جنہوں نے خداوند کو نہیں جانا، وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہیں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں برے کے غضب سے بچا لو۔ عزیزو، سوچ کا وقت اب ہے، فیصلے کا وقت اب ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کن میں سے ہوں گے۔ کیا ہم ان میں سے ہوں گے جو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے پہاڑوں اور چٹانوں ہم پر گرو، یا ہم ان میں سے ہوں گے جو ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر خداوند کی تمجید کرتے ہوئے، ہیلیلویا کہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہی ہمارا منجی ہے جس کی ہم انتظار میں تھے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، متی 25واں باب 31 سے 34ویں آیت تک، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ عزیزو، یہاں خداوند کا ایک بہت عمدہ وعدہ ہے۔ بے شک خداوند کا دن جو ہے وہ قہر اور غضب اور بربادی والا دن ہوگا،
لیکن جو خداوند کے برگزیدے ہیں ان کے لیے یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں خداوند ایسے جدا کر لے گا، ایسے الگ کر لے گا جیسے بھیڑوں سے بکریوں کو الگ کرتا ہے، اور ان سے کہے گا کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ کیا ہم میراث کو حاصل کرنے والے ہوں گے یا ہم اپنا چہرہ چھپانے والے ہوں گے کہ ہم بڑے کے غضب سے چھپ جائیں؟ آج فیصلے کا وقت ہے۔ آج عزیزو اپنے دل کو پرکھنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کس سمت کھڑے ہونا ہے، خداوند کہ ان لوگوں میں شمار ہونا ہے جو خداوند کو مبارک کہیں گے، یا خداوند سے خوف کھانے والے لوگ۔ کاش ہم سب اس روز عظیم کے لیے تیار پائے جائیں، اس خداوند کے دن کے لیے تیار پائے جائیں، تاکہ جب ہمارا منجی، ہمارا خداوند ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ خداوند بے شک تو رحیم خدا ہے، تیری ان بخششوں کے لیے شکر کرتے ہیں کہ تیرے کلام میں تیرے وعدے ہیں کہ تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ خدا ہمیں تیار کر تاکہ ہم اس روز عظیم کو خداوندہ تیرے ساتھ جانے والے ہوں، تیری بارگاہوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں۔ ہر ایک جان کو، جتنے اس کلام کو سنتے ہیں، خداوندہ سب کو بڑی کثرت سے برکت دے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ اور تمام عالم کی کلیسیا کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔